Guys, Assalamu alaikum Pakistan. This is your host Am Nadil and you're watching 4 News Pakistan with me. Viewers, आज एक बार फिर हम मौजूद हैं मिस लाला रुख की खिदमत में, जिनको पीके खातून भी कहा जाता है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे भी माइंड में और डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में भी होंगे. हमारी पिछली वीडियो को देख के भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस थे, अब आज हम उनका जवाब जानेंगे खुद मिस लाला रुख से. तो आइए उनकी तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आमना, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा बताइए कि गर्मी का क्या हाल है? तो यूनिवर्सिटी जाना होता है, फिर काम पे जाना होता है, तो गर्मी का तो बहुत बुरा हाल है. लेकिन आज डेफिनेटली हमारे पास टाइम कम है और डेफिनेटली 10 और 12 मिनट के अंदर हमने बहुत लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन को सम अप करना है. तो लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट. सबसे पहला क्वेश्चन, ये आर्ट, ये इल्म नजूम है क्या एक्चुअली? मतलब आई एम दिस इज ऑल ग्रीक टू मी एक्चुअली. तो मैं ये जानना चाहती हूँ एक्चुअल में व्हाट इज इट? अच्छा, जब से दुनिया शुरू हुई है ना, वहाँ हमेशा से लोगों को फ्यूचर का नॉलेज जानने की हमेशा से शौक था. बादशाहों ने अपने साथ लोग रखे, सरदारों ने रखे, कबीले में कोई होता था, शामान होते थे रेड इंडियंस में, जो कहते थे जी ठक 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 को दुश्मन आने वाला है. फिर कहते थे जी बारिश हो जाएगी 2 दिन बाद. इस तरह की अलामात जो हैं लोगों में हमेशा से आते रहे हैं और होते रहे हैं. मैंने नहीं पढ़ा सुना कि कोई किताबें तब छपी. ये उस वक्त की ज़माने की बात है जब लोग गारों में रहा करते थे, तब भी शामान्स होते थे और लोग उनकी बातों को मानते थे. फिर ग्रीक्स आए, उनके साथ लोग होते थे, फिर उन्होंने कहानियाँ बनाई. इस तरह से चलते चलते ये सफ़र बहुत लंबा है और इसमें बहुत कुछ है. और फिर हर किताब जो उतरी, भले वो तूरा थी, भले वो बाइबल था, भले वो ज़बूर था, भले वो कुरान पाक है, सब में ज़िक्र है इन अलूम का, अलूम उसका नजमियात का या एस्ट्रोलॉजी का. ज़रा मेरी उर्दू बुरी है, आई एम सो सॉरी. एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, और फिर साइकिक का, कि वो लोग जो आंख बंद करते हैं और बता देते हैं कि जी इल्म गैब से कि जी है. तो इसके पीछे कुछ ना कुछ होता है. इसके पीछे अल्लाह ताला की कोई करिश्मात हैं, इसके पीछे अल्लाह ताला की कोई रहमतें हैं. मुझे ये शुरू हुआ जब मैं 13-14 साल की थी तब से, और मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, और अगर किताब उठाई भी तो मुझे लगा कि ये तो सब मुझे पता है. स्कूल कॉलेज में मजाक में होता रहा, हाथ देखते रहे, लोगों को प्रेडिक्शंस की, बड़े बड़े लोगों को की, पॉलिटिशियंस को की, एक्टर्स को की, आर्टिस्ट को की, चलते हुए सड़क पे लोगों को कहा. और मैं लंदन गई लास्ट टाइम, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं टैरो कार्ड्स ऑनलाइन में करती थी, लेकिन मैं इस दफ़ा टैरो कार्ड्स लेकर आई और इसको पढ़ने का तरीका सीखा, इसको सीखा, क्योंकि इसकी एक पूरी अपनी तरीक़ाकार होता है. अच्छा, बीच में ना मुझ पे जुनून चढ़ा कि मैंने विच बनना है. ओके, विच कहते हैं हमारे उर्दू में जादू करने को, जो जादू करती है. बड़ा शौक था. मैं उनकी वेबसाइट पे गई, मैंने कहा जी मुझे जादू करना है, मुझे भी विच बनना है. उन्होंने कहा सबसे पहले आपको अपना मज़हब छोड़ना पड़ेगा. मैंने कहा ओ, यहाँ चले गए, ख़त्म. नहीं, मुसलमान रहने के अंदर अंदर करना है, जो काम भी करना है. लेकिन मैं अपनी ऑफिस खोल रही हूँ, हाथ देखने के लिए भी, और टैरो कार्ड की रीडिंग के लिए भी, और साइकिक रीडिंग जो मैं ऑनलाइन करती आ रही हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह 80% मुझे पॉजिटिव वहाँ से रिमार्क्स मिले हैं, रेफरेंसेस मिले हैं, लोगों ने दुआएं दी हैं कि आपने हमें हेल्प की और हमारा ये मसला हल हो गया. मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अच्छा, ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं कुछ, जैसे कौवा अगर छत पर बोल रहा है तो मेहमान आने वाले हैं, और कुछ इस तरह की बहुत सारी चीजें, जैसे आप जूता पहन के अगर बेड पे सो गए तो सांप आ जाएगा, कुछ इस तरह की चीजें इनमें. अच्छा, ये होता था बचपन में जब हम लोग जूता पहन के सोते थे या स्कूल से आके लेट जाते थे, तो माय मदर वाज लाइक यूज्ड टू से ना, इसमें कितनी सच्चाइयां हैं और ये आखिर इस तरह के स्टीरियोटाइप्स कैसे बनते हैं? अच्छा, इसमें ना हर मुल्क में है. मेरी बेटी बता रही थी कि अम्मी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है. जो फिलिपिनोज में है, वो रही उनके साथ वहाँ, अभी भी अबू धाबी में रह रही है, कहती है वो तो कहते हैं कि अगर बर्तन यूँ टंग कर गया तो उसकी ये हो गया, वो हो गया, शीशा टूट गया तो. अच्छा, हम कहते हैं, हिंदू कहते हैं अपशगुन हो जाएगा, अंग्रेज कहते हैं 7 साल की मुश्किल टल जाएगी. ओके, तो हर जगह डिफरेंट है. अभी माइंड में यही बात आ रही थी कि ये इस तरह की जो तोहमात हैं या जो बातें हैं, ये कुछ ना कुछ देख के बनी है. सबसे ज़्यादा हमें हमेशा कहा गया कि मगरिब के बाद नाखून ना काटो. अरे मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं हर चीज़ के बारे में बहुत सोचती हूँ कि यार ये क्यों कहा गया मगरिब के बाद. अब तो लाइट भी है, रोशनी भी है.
دو چیزیں ہیں جو ہضم نہیں ہوتی, ایک بال اور ایک ناخن. یہ آپ کا پیٹ ہضم نہیں کر سکتا, جبکہ آپ کے پیٹ کے اندر اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اچھی سے اچھی چیز بھی وہ ہو جاتی ہے, میلٹ ہو جاتی ہے. لیکن میرے ساتھ ابھی میں کشمیر جا رہی تھی تو وہ ایک ڈاکٹر تھی, اس نے مجھے تصویر دکھائی ایک بچی کی جو گجراوالا سے لائی گئی تھی, جس کے پیٹ کے اندر اس کو بال اپنے کھانے کی عادت تھی, اور اس کے پیٹ کے اندر ایک پورا گچھا جمع ہوا تھا جو سرجری سے نکالا گیا, اور اس کا نام ہے دی رپنزل سنڈروم, کہ لڑکیاں جو بال کھاتی ہیں یا لوگ ناخن کھاتے ہیں وہ جا کے آپ کے پیٹ میں جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسے نہیں بنی, ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایک سٹوری ہوتی ہے. جیسے میں نے بچپن میں پڑھا تھا بی بلی چوہا لنڈورا ہی صحیح, ہماری اردو کی کسی 5th یا 6th کی کلاس میں تھا. تو یا تھا ایک تھا کہ کس کا بیٹا ہے کچھ دیکھ کر ہی گرا ہوگا, جو بہت زیادہ جیسے ہم یہاں کہتے ہیں نا بٹ ہیں, وہ بہت کنجوس ہوتے ہیں, یا وہ شیخ ہوتے ہیں جو بہت چلاک ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ کہتا ہے کہ کس کا بیٹا ہے, وہ اس دوسرا دکاندار بتاتے کہتے چلو تمہارا بیٹا نا دہی لاتے ہوئے گر گیا, تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے, کچھ دیکھ کر ہی گرا ہوگا. محاورے بھی ایسی سنا رہے ہیں تو پتر کچھ دیکھ کے لگ تو وہ پتہ لگتا ہے کہ دو آنے کا دہی تھا اور چونی نیچے پڑی تھی, تو وہ گر گیا, بہانے سے چونی اٹھا رہے. تو یہ ساری چیزیں جو تہمات ہیں یا بدعات ہیں, بدعت زیادہ ہے ہمارے مذہب میں, ہمارے کلچر میں بہت زیادہ بدعت ہے. یہ آپ دیکھیں 40 دن مننے کے بعد کہیں بھی نہیں ہے مذہب میں. جہیز دینا, ڈھولکی رکھنا, ڈھول ڈھمکا, اٹ از دا پوائنٹ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے خود اپنائی ہیں تھرو دا سوسائٹی, اور میں بھی ہم نے ایوالو ہوا جو بھی سینیریو تھا. کمنگ ٹو دا پوائنٹ, علم نجوم میں آخر کیا کیا ایسپیکٹس ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہاتھ دکھانا یا پھر فیوچر کے بارے میں پریڈکشن شرک ہے. وائی از اٹ سو؟ میری ابھی آج صبح ہی اپنی بیٹی سے بات ہوئی تھی, وہ کہنے امی آپ کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ پامسٹری میں ہے. تو میں نے کہا بیٹا, کہنے لگی تو فیوچر نہ بتائیے. فیوچر میں ہم اتنا بتا سکتے ہیں کہ آپ کا فورن کا ٹریول ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں بتا سکتے کب جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ بتا سکتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے. جیسے میں اکثر لوگوں کا ہاتھ دیکھتی ہوں, میں نے اپنا ہاتھ دیکھا, میرے اپنے ہاتھ میں اتنے چینجز آئے ہیں پچھلے, میں نے کوئی 10 سال سے نہیں دیکھا. میرے ہاتھ میں ایک سیڑھی بن گئی ہے. ہو سکتا ہے یہ پچھلے 6 مہینے میں ہوئے جب سے میرا یہ کام شروع ہوا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر جانے کے لیے ایک سیڑھی بنا دی ہے. تو یہ جو علم ہاتھ دیکھنا ہے, پامسٹری ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے. دیکھیں آپ کو ایک قصہ یاد ہوگا, ایک قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج آ گیا تھا. اتنا نالج آ گیا تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ پتہ کرو. تو وہ ایک آدمی کے پاس کھڑے ہوئے پہاڑ پر, انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. تو انہوں نے کہا, ڈنڈی لی اور انہوں نے نشان لگائے اور انہوں نے نمبرز کیے اور کھینچا, اور انہوں نے کہا میں تو نہیں ہوں تو تم ہی ہوگے. اتنا نالج آ گیا تھا. تو اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا تھا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی دی ہیں, یہ ان کی نعمتیں ہیں اور یہ علم ہے. اچھا, میڈیکل سائنس کو کوئی کیوں نہیں کویسچن کرتا, ایروناٹیکل کو کیوں نہیں کرتا, انجینئرنگ کو کیوں نہیں کرتا. تو پامسٹری میں اچھا گاڑی بناتے ہوئے وہ یہ نہیں کہتے کہ جی یہ 10 سال تک خراب نہیں ہوگی, تو فیوچر پریڈکٹ کر رہے ہیں نا. پیل کا فریج کہہ رہے جی میں آپ کو 10 سال کی وارنٹی دے رہا ہوں, تو وہ فیوچر پریڈکٹ کر رہا ہے. اچھا میڈم, لاسٹ کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ 13-14 سال سے اس چیز میں انوالو ہوئی, تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو اپنی لائف پہ کوئی ایسا پوائنٹ جہاں پہ خود ہی سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ کیا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, یہ کبھی ایسا کہ آپ کو خود the point when there is like no hope or something like that? آج کل وہ پوائنٹ چل رہا ہے. اچھا میں نے 13-14 سال سے شروع نہیں کیا, میں نے 13-14 سال کی عمر سے یہ میرے ساتھ شروع ہوا ہے. اور ابھی جو ہے نا آج کل میں ایک ایسے وقت سے گزر رہی ہوں جس میں سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ میں نے آگے کہاں جانا ہے. دیکھو ایک تو ہوتی ہے نا ایج, مطلب ایک ہوتا ہے انسان فیوچر پلاننگ کر رہا ہوتا ہے, اب گھر بھی بن گیا, ہر چیز ہو گئی, ایجوکیشن ہو گئی, کام کر لیے, بڑے بچے ہو گئے,
اب میں چاہ رہی ہوں کہ میں کوئی اچھا سا کام کروں, تو میں نے یہ سٹارٹ کر لیا. یہ بھی زیادہ پروفیشنلزم میں ہی آ گیا ہے, اتنا زیادہ خدائی خدمت بھی کرتی ہوں, اس میں فری بھی کر لیتی ہوں, لوگوں کی ہیلپ بھی کر لیتی ہوں, صرف فون پہ آواز سن کے بھی ان کو دے دیتی ہوں. لیکن ایک اندر نا ایک ایسے رہ گئے جیسے مجھے کچھ اور کرنا ہے, کچھ کرنا تھا, سمجھ نہیں آ رہی. تو خود بھی یہ ہوتا ہے, یس, انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا ہوا کہ لائف میں یو نو دیر از اے بگ ڈیفیکلٹ سچویشن جو کہ ہینڈل نہ ہو رہی ہو, اینڈ یو یوزڈ یور اون, یو نو آپ نے اپنے ہاتھ دیکھا ہو یا پھر کچھ اس طرح کا اپنا علم استعمال کر کے کوشش کی ہو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہے نا وہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایک محبوب آپ کے قدموں میں, عالم بابا آپ کو دنیا کی دولت دلا دیں گے, وہ بیچارہ ہمیشہ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ یہ چیزیں اپنے لیے نہیں استعمال کر سکتے, اپنے فائدے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے, اپنا فیوچر دیکھنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. 2 دن پہلے میں نے اپنا ہاتھ کچھ 10 سال بعد ایسے کھول کے لائنیں دیکھی, اور میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں اتنی چینجز آئی ہیں اور اتنا کچھ ہوا ہے. پہلے بتایا کہ سیڑھی بن, ہاں, کہ ایک سیڑھی بن گئی, اور یہ سیڑھی اوپر کی طرف جا رہی ہے, اور وہ میرے لک لائن کے ساتھ ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت کھول دی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے, میرا اس طرح سے آنا, میرا اس طرح سے لوگوں کو کا چاہے جانا, لوگوں کا میرے پاس آنا کسی بھی مقصد سے, مطلب سے. ابھی تو میں اپنا آفس کھول رہی ہوں, اور اپنی دکان کے ساتھ ہی جن کو پتہ ہے لوکیشن والٹن پر ہی, اور وہیں میں ہاتھ بھی دیکھوں گی, وہیں میں یہ ٹیرو کارڈز بھی کروں گی انشاءاللہ. تو یہ اور بہتر ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, اور وہ نظر آ رہا ہے. لیکن پھر بھی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ اور ہے جو میں نے کرنا ہے. پزل کا کوئی ایک پیس ہے جو مسنگ, ایک آخری پیس, ایگزیکٹلی یہ والا. یہ مجھے بتائیں کہ ایک ہوتا ہے جیسے آپ نے ڈیفینیٹلی بات کی کہ محبوب آپ کے قدموں میں, اور اس ٹائپ کا ایک علم ہوتا ہے. ایک علم ہوتا ہے جو بالکل صاف ہوتا ہے, جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. بارڈر لائن کا, اچھا, بارڈر لائن, یہی میں لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے کہانی سنا رہے ہیں اور میں آپ کو پڑھنے کو تسبیح دیتی ہوں, لیکن ہاؤ ڈو آئی نو کہ جو یہ سارے آپ کے گھر کے پرابلمز ہیں یہ آپ کی اپنی وجہ سے تو نہیں ہے. آپ خود کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے. آپ اپنے اندر جھانکا, آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے غلط کیا. کیونکہ سب سے پہلے تجزیہ اپنا کرو. جیسے میں ایک بندے سے بات کری ہوں اور میں ریڈ کر سک رہی ہوں, سائیکک ریڈنگ ہونے کا مطلب ہی ہے نا کہ مجھے اس کا اندر باہر نظر آ رہا ہے. اس کے اندر مجھے کالک, میل, گند, جھوٹ, اور وہ مجھے قصہ سنایا جا رہا ہے کہ جی میری بیگم نے میرے ساتھ یوں زیادتی کر لی, یہ کر لیا, میری دولت بھی لے گی میری, پھر جھوٹ بول رہا ہے جی میں. اب مجھے اس کا سب جھوٹ بھی نظر آ رہا ہے وہ, لیکن میں اس کو منہ پہ کیا کہوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. وہ مانے گا. آج تک چور مانا ہے میں نے چوری کی ہے. آج تک کوئی ساس مانی کہ میں بری ہوں اور بہو اچھی ہے. آج تک کوئی بہو نے کہا کہ نہیں میں غلطی میری ہے, ساری ساس اچھی ہے. نہیں ہوتا نا. اس لیے کہ ہم اپنے, دیکھو اللہ نے ہم پہ بہت سی رحمت کی ہوئی ہے. سب سے بڑی رحمت میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنا چہرہ خود صاف دکھائی نہیں دیتا, کہ ہم یہ جان سکے کہ ہم اندر سے کتنے گندے اور برے ہیں, کتنے غلیظ ہیں. تو آپ کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میری نیت کیا ہے. کیا میں یہ کام بری نیت سے کر رہا ہوں؟ کیا میں اس سے اپنا ذاتی فائدہ مفاد دیکھ رہا ہوں؟ کیا اس سے مجھے, ہاں اچھی تعلیم حاصل کرنا ہمارا حق ہے, اچھی نوکری کے لیے بھاگنا ہمارا حق ہے, لیکن کیا ہم کسی اور کا حق مار کر یہ کام کریں؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی بہن ڈیزرو کرتی ہے, اور آپ کہیں کہ نہیں میں نے, آپ انسسٹ کریں, آپ ضد کریں امی سے کہ نہیں میں نے یہ جوڑا لینا ہے, اور اس دکان میں وہ ایک ہی جوڑا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک طرح سے رائیولری آ گئی, تو بہت چھوٹے سے لیول پر ہے. لیکن میں نے یہاں دیکھا, مجھے ایک خاتون نے فون کیا کہ جی میرے میاں کا نام سید ہے, ہم سید ہیں, اور میرے میاں مر گئے, 2 بچے ہیں, میری بیٹی میٹرک میں اور بیٹا 8th کلاس میں, چھوٹے ہوئے نا, اور میرے 4 دیور ہیں جو پوری فیکٹریوں کے مالک ہیں اور اس کو پیسے نہیں دے رہے. تو میں نے کہا کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ سید کہہ رہی ہیں, آپ بار بار کہہ رہی ہیں میں سیدانی ہوں, میرے میاں بھی سید تھے. تو میں نے کہا کیا وہ, استغفر اللہ, اللہ مجھے بچائے کہ میں اپنے نام کے ساتھ سید کا لفظ لکھوں, اور میں ایک بیوہ کو اس کا حق دیتے ہوئے میری جان نکل رہی ہے. پیسوں کے لیے میں اس دنیا میں اتنا بڑا عذاب کما لیا, تو جہنم میرے لیے نہیں ہے. تو میں نے تو ایسی چیزیں
پچھلے 5-6 مہینوں میں جو میں نے کیسز دیکھے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اندر سے انسانیت اٹھ گئی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اس لیے میں بہت زیادہ نالاں ہو رہی ہوں، اور اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں انسانوں سے دور ہو جاؤں، میں جا کے کسی جنگل میں بیٹھ جاؤں. مگر یہ کام مجھے اس کی بھی اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ کم از کم 80% لوگوں کی میں ہیلپ بھی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اچھا، تو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کس طرح سے اگر وہ علم نجوم تک رسائی ان کو نہ ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اندر ایک بیٹر وے میں چینج لا سکتے ہیں؟ ارے سب سے بڑی بات اور سب سے امپورٹنٹ بات، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے پہ اپلائی کریں. میں کر رہا ہوں یہ کام. مطلب ایک سورت تھی، مجھے اب اس کا نام نہیں یاد آ رہا، بہت بہت سمپل سورت ہے، جس میں وہ عہد ہوا تھا ان کا. سورہ مائدہ ہے، ہاں سورہ مائدہ. اس میں 5 خوبیاں ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی 5 خوبیاں، میں نے ان کو انڈر لائن کیا. تو اس میں سے دیکھ لو کہ کیا ہمیں نہیں پتا کہ گڈ اور بیڈ کیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا اچھا برا کیا ہے؟ تو جب ہم اپنی ججمنٹ خود کرنے لگتے ہیں تو اس وقت ہم کیا کافر ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم فاسق ہو جاتے ہیں. اس وقت کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہماری بھابھی سڑک پہ پڑی رہے، اس کے بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، ان کے گھر میں راشن نہیں ہے. ہم تو غریب کام کرنے والیوں کے گھر میں جا کے راشن ڈالنے والے لوگ ہیں. تمہیں پتا ہے کہ پاکستان چیریٹی دینے میں نمبر 6 پہ ہے. اتنا ہم انسانیت کا خیال رکھتے ہیں، لیکن سگے رشتہ داروں کو پیسے دیتے ہوئے ہمیں موت آ جاتی ہے. جب جائیداد کا حصہ ہوتا ہے، بٹوارا ہوتا ہے، ابو تو وہ کہہ گئے تھے، امی تو یہ کہہ گئی تھی، زیور اس نے غائب کر دیا، جائیداد اس نے اپنے نام لکھوا لی. تو کیا ہمیں قبر سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جو قوم اللہ سے نہیں ڈرتی وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتی. میں نے تو یہ دیکھا پاکستان میں لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے. جس دن یہ اللہ کا خوف اپنے دل میں ڈال دیں گے، اس دن یہ مسلمان تو چھوڑو، مومن بھی چھوڑو، انسان بن جائیں گے. جی بالکل، بہت بڑی بات کی گئی ہے، اور مس لالا رخ ہمارے ساتھ تھیں. اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی علم نجوم کے بارے میں انہوں نے ہمیں جو نالج اور جو ہمیں گین ہوا، ڈیفینیٹلی اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈسکرپشن میں ان کا کانٹیکٹ یا پھر ان کی لوکیشن مل جائے گی اور آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ نہ دل کو دے اجازت اور دیکھتے رہیں 4 نیوز پاکستان. اللہ حافظ.